बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, साल 2024 का सूरज तल्ख और शीरी यादें लिए गुरूब हो गया। एक तरफ 2024 का जब आखिरी सूरज गुरूब हो रहा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की शमा रोशन हो रही थी। साल के आखिरी रोज़ पाकिस्तान की हुकूमत ने एक पावर शो किया, लेकिन ये सियासी पावर शो नहीं था बल्कि माशी पावर शो था। एक जानिब साल का इख्तिताम तो दूसरी तरफ उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया है। 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्लान पेश कर दिया गया है जिसे पायदार तरक्की का जामे मंसूबा कहा जा रहा है। अहदाफ तय कर लिए गए हैं। क्या इस पर अमल दरामद हो सकेगा और क्या ये प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन बन सकेगा? अगले 5 साल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? ये वो तमाम सवालात हैं जिससे हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। शामी साहब, सर, बड़ा अहम आज जो है वो प्रोग्राम इफ्तिताह हुआ और ये कहा गया कि हम डिफ़ॉल्ट से अब इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से अब हम तरक्की की जानिब अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। आज का दिन कितनी अहमियत का हामिल है, साल का आखिरी दिन? देखिए, साल का आखिरी दिन है 2024, तो बुरा भला हमने काट लिया। बहरहाल इस साल ये तो हुआ, पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए और उसमें शिकवे, शिकायतें, इल्ज़ामात जो पाकिस्तानी सियासत का मामूल है वो भी हमें सुनने को और देखने को सारी चीज़ें आईं। बिल्कुल। लेकिन ये तो बहरहाल होता है। लेकिन इंतखाबात हो गए, मुंतखब हुकूमत कायम हुई, सूबों में भी यानी जो जमातें जीती उन्होंने इक़्तिदार संभाला और पाकिस्तान की सारी बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और सिंध में और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सदर ममलकत पीपल्स पार्टी से हैं और वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से हैं और मरकज़ में ये मखलूत हुकूमत है और इस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। सबको अपना अपना शेयर मिला हुआ है, यानी इक़्तिदार में है। बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और हमारे आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो इस वक्त तो फ़ौजी क़यादत और सियासी क़यादत बाहम मिलकर मुल्क को आगे बढ़ा रही है, मईशत को इस्तेहकाम दे रही। पाकिस्तान की मईशत जो है कर्ज़ों के बोझ तले दबी हुई है। खसारा जो है, करंट अकाउंट का खसारा, हमारी बरामदात कम है, दरामदात ज़्यादा हैं और इसलिए हमारे ऊपर बोझ है। कर्ज़े ले लेके IMF प्रोग्राम में हम हैं, दिवालिया होने का ख़तरा था। इस सब से तो इस हुकूमत ने हमें निकाल लिया और कहते हैं कि हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा कर निकाला। और ख़ुद इमरान खान साहब ने भी इसका एतराफ़ किया कि हाँ, मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने आज ऐवान वज़ीर आज़म में एक 5 साला मनसूबा पेश किया, उड़ान पाकिस्तान। यानी उसमें वज़ीर ख़जाना जो है मोहम्मद औरंगज़ेब और फिर वज़ीर मनसूबाबंदी जो है अहसन इकबाल और फिर हमारे जो डिप्टी वज़ीर आज़म है वो भी साबिक़ वज़ीर ख़जाना है और इसहाक़ डार साहब वो भी मौजूद थे। तो ये एक यानी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी उनकी जो काविश है, तो उन्होंने बताया कि 5 साल में मुल्क को हमने कहाँ लेके जाना है। बिल्कुल। 60 अरब डॉलर की हमारी बरामदात होंगी और फिर ये कहा है कि 2035 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी। तो ये जो 5 साल मनसूबा है, देखिए पाकिस्तान जब कायम हुआ है तो उसके बाद 5 साल मनसूबा हमारे यहाँ बनाया जाता था। हमारा मनसूबाबंदी का जो कमीशन है वो काम करता था और हुकूमत उससे जुड़ी रहती थी। अच्छा। यानी अखराजात और आमदन चीज़ तय कर दी जाती थी, अहदाफ मुतय्यन कर दिए जाते थे। सही। और उसके मुताबिक फिर कारोबार हुकूमत चलता था। अच्छा। और एक मंसूबा कामयाब हुआ, दूसरा हुआ, पाकिस्तान आगे बढ़ने लगा। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो क्या था, 2 कारखाने थे टोटल उसके पास। सही। तो फिर एक मजबूत सनती बुनियाद बनाई गई और कारखाने लगे, सनतें लगी और हम आगे बढ़े। और अयूब खां का दौर जो था उससे पहले भी एक बुनियाद रखी जा चुकी थी। अयूब खान ने उसको आगे बढ़ाया, फिर बाद से अयूब खान ने। लेकिन फिर ये हुआ कि उनको जो यहाँ हम जंगो जदल में उलझ गए, जो 65 की जंग थी, उन्होंने हमारी मईशत को भी
خراب کیا, ہماری سیاست کو بھی برباد کیا. تو اگر وہ جنگ ہم پر نہ مسلط ہوتی یا ہم اس کو ایوائڈ کر پاتے تو پاکستان جو ہے پتہ نہیں آج کہاں ہوتا. تو بس جنگ کے نتیجے میں پھر 1971 کی جنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد ملک جو ہے دو لخت ہوا. یہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب آ گئے. اس کے بعد تو پھر کوئی منصوبہ بندی کا خیال آیا ہی نہیں. اچھا, جو بھی منصوبہ بنایا ایڈ ہاک, ہاں جی, کبھی یہ فیصلہ کبھی وہ فیصلہ, نہ کوئی اخراجات کا تخمینہ نہ کوئی آمدن کا تخمینہ, اور ملک ہچکولے کھاتا رہا. پھر ایک طویل عرصے کے بعد جب نواز شریف صاحب عرصے اقتدار آئے, اس وقت یہ حسن اقبال جو تھے وزیر منصوبہ بندی تھے, بڑے وارٹن اسکول آف اکنامکس سے پڑھے ہوئے ہیں, انجینئر ہیں, اور انہوں نے ویژن دیا 2010 کا پاکستان کیسا ہوگا. پھر وہ ماشاء اللہ جو ہے اس حکومت کو ڈس لیا اس نے, تو پرویز مشرف کے وہ سارا کام خواب رہ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اگلا آئے, پھر ایک مستقبل کی منصوبہ سازی کی, پھر اس کے بعد ہچکولے لگ گئے. تو اب بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ وزیر منصوبہ بندی, اورنگزیب بھی بڑے ماشاءاللہ زیرک وزیر خزانہ ہیں اور بڑے لائق سپوت ہے پاکستان کے. اب انہوں نے اہداف مقرر کیے ہیں. اب اللہ کرے کہ ملک جو ہے وہ استحکام کی طرف رہے, حکومت جو ہے یہاں یعنی تبدیل ہو ووٹ کے ذریعے سے مقررہ مدت کے بعد, اور پھر ہم آگے بڑھا سکیں. دنیا میں آپ دیکھیں نا, طیب اردوان اب 20 سال ہو گئے کم و بیش ملک کو یعنی قیادت کر رہے ہیں, وزیر اعظم کے طور پر, پھر صدر کے طور پر. صدر پیوٹن کو دیکھ لے, پہلے صدر, وزیر اعظم, پھر صدر, کتنا عرصہ ہو گیا اشے. تو اس طریقے سے جو تسلسل ہے قیادت کا. اور انڈیا کو دیکھ لیں, نواز شریف صاحب نے جو پلان بنایا تھا کہ ڈی نیشنلائز کریں گے اور سرمایہ کاری کریں گے, یہ صنعتیں جو ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے, اور سارا منصوبہ جو ہے چوپٹ ہو گیا, ان کا اقتدار ہی ختم ہو گیا. اور منموہن سنگھ نے وہ بنیاد رکھی انڈیا میں, اور انڈیا آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اب پاکستان جو ہے, جو ہمارے اس وقت آرمی چیف ہیں, اور ان کا تو عزم ہے کہ سیاسی استحکام ملک کو دینا ہے, اور یہ جو حکومتیں جو ہیں ان کو دھکا دینے کی پالیسی جو ہے اس کو نہیں چلانا. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پاکستان آگے بڑھے گا, بلکہ اڑان بھرے گا. اڑان پاکستان نام رکھا ہے نا, کہ اڑے گا, چلے گا نہیں. اڑنے کی ضرورت ہے, چلنے سے زیادہ, دوڑنے سے بھی زیادہ. یعنی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں شامی صاحب کہ اب کوئی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا کہ پر کاٹ دیے جائیں اور یہ اڑان درمیان میں رہے. اڑان ہوگی تو پھر ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی, ہماری آمدن بڑھے گی, ہماری اب گروتھ ہونی چاہیے, لیکن ایکسپورٹ لیڈ, یہ چیزیں ہم برآمد کر سکیں, اپنے اخراجات پہ کنٹرول کر سکیں, اب تعلیم کی طرف توجہ دے سکیں, آئی ٹی کے جو نوجوان ہیں ان کو تیار کر سکیں. سر آج وزیر اعظم نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اس پروگرام کا محور ہے. انہوں نے کہا اسی کے گرد گھومنی ہے, یہ ٹارگٹ کیا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں اس وقت یہ سال گزر رہا ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ختم ہو گیا ہے, ہم پازیٹیو ہو گئے, سرپلس میں ہو گئے, اور اوورسیز پاکستانیز نے بھی کمال خدمت کی ہے ملک کی, اور کمال ایک اپنی تفصیلات زر جو آئی ہیں پاکستان میں. تو بہرحال یہ ایک بہت مبارک منصوبہ ہے, نئے سال کا بڑا اچھا آغاز ہو رہا ہے, ایک بڑا تحفہ ہے قوم کے لیے. اب ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہم ایک پوری دل جمعی کے ساتھ, اور حکومت کوئی آئے یا جائے, ووٹ کے ذریعے آئے, ووٹ کے ذریعے جائے, اور پھر تسلسل باقی رہے معاشی پالیسیز کا. معاشی پالیسیز کا سر ایس آئی ایف سی کا پھر اس میں کتنا اہم کردار ہوگا؟ بڑا اہم کردار ہے ایس آئی ایف سی. اس سے تو ایسا ہوگا کہ ہم اس کو تسلسل کو یقینی بنا سکیں گے, اور قائم رکھ سکیں گے. ایک ادارہ جاتی شکل ہم نے دے دی ہے اس کو, فوجی قیادت بھی اور سیاسی قیادت بھی, ساری ملک بھر کی, صوبوں کے وزراء اعلیٰ, وزیر اعظم, چیف آف آرمی اسٹاف, سب جڑے ہوئے ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک تسلسل کا, ایک تسلسل کی ضمانت ہے. تو بہرحال ہم دعا بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس کی توفیق عطا فرمائے, ہماری غلطیاں جو ہیں اور کوتاہیاں جو ہیں ہم ان کا ازالہ کر سکیں, اور پاکستان کو ایسی طاقت بنا سکیں جو کہ اس کا حق ہے. اچھا, پاکستان کے لوگوں کا یہ حق ہے, پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں, پاکستان کے پاس جو افرادی قوت ہے, پاکستان کے پاس جو سٹرکچر ہے, جو ماہرین ہیں, ہر شعبے کے ماہرین پاکستان میں موجود ہیں, اور
پاکستان اور نوجوان ان کی بڑی تعداد پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں، آگے کی طرف بڑھائیں، اور انشاءاللہ وہ منزل ضرور آئے گی جب پاکستان میں خوشحالی ہوگی، امن ہوگا، سکون ہوگا۔ سر اس کے لیے سب سے ضروری سیاسی استحکام ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی رہے گا، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز جو ہیں وہ تبھی قائم رہیں گی سیاسی استحکام ہو، اس کے لیے یہ مذاکرات کی جو ظاہر کوششیں کی جا رہی ہیں، اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اب سر کچھ ظاہر مستقبل کی بھی ہم نے بات کرنی ہے، وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بانی پی ٹی آئی بھی امید ہے کہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور اپنا کردار جو ہے اس کو سنبھالیں گے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، بس موجودہ نظام کو چیلنج نہ کریں، کیونکہ یہ خبر آ رہی ہے سر، چھوڑیں یار اس کے ساتھ۔ اچھا چیلنج کر کے کیا پا لیا انہوں نے؟ ختم کر دیا نظام کو، چل رہا ہے نا۔ خود اگر سڑکوں پہ رہیں گے، احتجاج کریں گے، دھکا دینے کی کوشش کریں گے، تو اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو ہی تکلیف دیں گے نا۔ ابھی دھکا دے دیا، نظام ٹوٹ گیا، گر گیا، نہیں پھر یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، حالات کو سمجھنا چاہیے، ان کی جائز شکایات بھی دور کریں، ان کی سنوائی بھی ہونی چاہیے، ان کی مشکلات بھی کم ہونی چاہیے، اور نظام جو ہے اس کو بھی چلنا چاہیے، سسٹم آگے بڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک سوال آگے بڑھنے سے پہلے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے خاص طور پہ کہ بغیر ڈیل کے کوئی لیڈر اس طرح سے آزاد ہوا ہے، باہر آیا ہے، پانی پی ٹی آئی بغیر ڈیل کے جو ہے وہ باہر آ جائیں گے، جو وہ خود کہہ رہے ہیں؟ بھائی عدالتیں موجود ہیں، وہاں سے ان کو جو ان کے مقدمات وہاں چل رہے ہیں وہاں وہ مقدمات لڑ سکتے ہیں، اور جو یہ مقدمات قائم ہوئے ہیں، جلسے میں ہنگامہ ہو گیا، فلان جگہ تقریر کر دی، یہ کر دی، اور یہ سارے مقدمات جو ہیں یہ واپس لیے جا سکتے ہیں، حکومت واپس لے سکتی ہے۔ جو اس طرح کے مقدمات ہیں امن و امان کے حوالے سے، تقریروں کے حوالے سے قائم ہوئے ہیں، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ جب آپ نے مفاہمت کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے اور ملک کو استحکام دینا ہے تو چھوٹی موٹی تو پھر ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، دل بڑا کرنا پڑے گا نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، اور توقع کرنی چاہیے ہمارے ادارے بھی کام کریں، ہماری عدالتیں بھی کام کریں، اور جو جہاں تک ریلیف مل سکتا ہے وہ دیا جائے۔ جو لوگ جیلوں میں ہیں اس وقت ان کے معاملات کو دیکھا جائے، ان کی رہائی ممکن بنائی جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ اور جن کے اوپر فیصلے آ چکے ہیں وہ اپنا مقدمہ عدالت میں لڑیں۔ صحیح ہے، آگے بڑھتے ہیں سر، اور آگے اب کل نیا سال طلوع ہوگا، بہت کچھ کہنے کا ہے 2024 کے حوالے سے بھی، 2025 کے حوالے سے بھی بہت کچھ رونے کا مقام ہے، اور بہت کچھ یعنی غزہ کی طرف دیکھتے ہیں تو دل جو ہے خون ہوتا ہے، اور ابھی تک کوئی جنگ بندی کے آثار نہیں ہیں، لیکن بہرحال اب اس وقت دنیا میں تبدیلی بھی آ رہی ہے، نیا سال آئے گا تو امریکہ میں بھی ٹرمپ جو ہے حکمران ہوں گے، اگرچہ کہ آج ان کے عدالت نے تو فیصلہ دیا ان پر جو مقدمہ ہے وہ ایک خاتون کے جنسی استحصال کا وہ ختم نہیں ہوگا، تو وہ تو ان کے خلاف سزا برقرار رہے گی۔ بہرحال امریکہ میں بھی دلچسپ صورتحال ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2025 کا سال کیسا ہوگا، تو ہمارے ساتھ اس کے لیے کیا ہوگا موجود ہیں اجمل رحیم صاحب جو ماشاءاللہ، طارق اقبال صاحب بھی سر ہمارے ساتھ صاحب جو معروف کیا کہنا چاہیے ایسٹرولوجر، کیا کہنا چاہیے مستقبل پر نظر رکھتے ہیں، ستارہ شناس ہیں، ستارہ شناس ہیں یا مستقبل شناس ہیں، صحیح، تو ان سے مدد لیتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ یعنی مستقبل کو پڑھنے کی کوشش کرنا یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک فن ہے نا، فن ہے، آرٹ ہے، بالکل۔ اور دنیا جب سے وجود میں آئی ہے یہ کوشش ہوتی رہی ہے، اور ہمارے جو بڑے دست شناس تھے پروفیسر ایم اے ملک صاحب، مولانا مودودی نے بھی ان کو ہاتھ دکھایا تھا۔ اچھا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو اندازہ ہوتا ہے نا، جیسے ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے، بالکل، آپ کو تو کہتا ہے کہ آپ کے مرض کی نشاندہی کرتا ہے، اسی طرح جو ستارے دیکھنے والے ہیں، جو مستقبل شناس ہیں، وہ بھی اپنا اندازہ قائم کرتے ہیں، پیش گوئی کہہ لیں کہ پیش گوئی کرتے ہیں، اپنے علم جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اجمل رحیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تو 2025 کا سال جو ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر آپ نے جو 2024 کا بڑا اچھا آپ نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے۔ 2025 کا جو آغاز ہے وہ سر ہمارا جو جنوری کا مہینہ 23 دسمبر سے شروع ہوتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سن بھی نیگیٹو ہے اور مارس بھی نیگیٹو ہے، اور اس پہ
प्रेशर आया आर्म फोर्स पे शाते हुई, और आपने दुनिया में भी देखा होगा कि 4 जहाज़ 3-4 दिनों में क्रैश किए और आग लगी हुई है, और इट विल कंटिन्यू अप टू 12 जनवरी 12 जनवरी तक। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त हारोस्कोप में 12वें घर में मार्स नेटल का भी और ट्रांजिट का भी दोनों नेगेटिव है, इसलिए हमारी यूनिफॉर्म फोर्सेस प्रेशर में है, और एज एंड व्हेन वी क्रॉस 12 राहु निकलेगा तो उनके पर प्रेशर ख़त्म होगा और बड़ा पुरस्कून माहौल हो जाएगा। सर ऐसे होगा जैसे बाहर बड़े तूफान चल रहा है तो एकदम खामोशी छा गई है। तो इकबाल ने कहा है ना, ख़रीदे ना हम जिसको अपने लहू से, मुसलमान को है नंग वो पातशाही। तो हम तो पाकिस्तान में एक आजमाइश में ही मुब्तला हैं। हमारे बहादुर फौजी जो हैं जाने कुर्बान कर रहे हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, दहशत गर्दों की सरकोबी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है ये बादल जो है वो छट जाएंगे। सर देखें, मैं क्या बता दूं, पाकिस्तान के हारोस्कोप में एक ही सियारा मजबूत है, वो मार्स है, और मार्स डील करता है यूनिफॉर्म फोर्सेस को। अगर पाकिस्तान बचा हुआ है ना तो ये इन्हीं की वजह से बचा हुआ है, एक हुआ फौज मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है, और ये चीज़ पाकिस्तान मजबूत है तो फौज मजबूत है। कुछ लोग रियलाइज नहीं करते, आप उसका देख लें जो शाम में हुआ या उधर हुआ, तो अभी इस तरफ हमारी तरफ अब कोई मुंह देखेगा नहीं। और फरवरी के महीने में सर जो उड़ान है, उड़ान आप होती हुई देखेंगे, क्योंकि 7वें घर में जब किसकी उड़ान, पाकिस्तान की उड़ान या पाकिस्तान की पीटीआई की उड़ान? तो नहीं वो मैं बाद में आता हूँ, हुकूमत की उड़ान। अच्छा सर, उसमें ये है कि शेयर्ड बिजनेस जो अब अमदाद नहीं आएगी, बिजनेस आएगा, स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रॉन्ग, और बिजनेस भी इस तरह होगा कि सी पैक रिवाइव हो जाएगा, नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, सरमायाकारी बढ़ेगी, और ये चीन, पाकिस्तान, इवन वेस्ट की तरफ से भी आपका ये काफ़ी हो जाएगा। तो ज़मीन खदाने भी को उगलेंगे इंशाल्लाह ताला 7th को, वो मार्च के महीने में। अच्छा, मार्च का महीने में सर 8वें घर में राहु और सैटर्न ने आना है, और वो सख्त है, लेकिन वो आपकी जो ज़मीन से रिलेटेड बातें हैं उसमें भी आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी, यानी मादनियात और फिर तेल और गैस, ये सारे कुछ बेहतर होने जा रहा है। और सर सिर्फ गवर्नमेंट मार्च के महीने में थोड़ा सा दबाव का शिकार होंगी, थोड़ा सा, बट एज एंड व्हेन वी क्रॉस 22 मार्च फिर आप समझ लें कि जहाज उड़ान नहीं है, फिर F-16 है। अच्छा, माशाल्लाह, इस तरह तो फिर ये है शेख तारिक इकबाल साहब भी साथ हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो भी आपको कहीं नजर आते हैं? सर पिछले 2 साल से बड़े एस्ट्रोलॉजर, हर बंदा कह रहे थे कि अगले महीने निकलेंगे, अगले महीने निकलेंगे। मैं वाहद एस्ट्रोलॉजर था जो कहता था कि नहीं अभी कंटिन्यू रहेंगे, और अभी भी वो अंदर ही रहेंगे। ये जो इनका मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें भी अभी अतराव चढ़ाव आएगा। अच्छा, मार्च के एंड में या ये अप्रैल के एंड में जब हर तरफ से मजूसी उनको हो जाएगी ना, देन ही विल डू डील, NRO, कंप्रोमाइज़ करके ये वेस्ट की तरफ, यूरोप की तरफ जाके चुप करके अगले 4-5 साल आराम से बैठ जाएंगे। और नेक्स्ट सर मैं आपको बता दूं, ये सियासत में नज़र नहीं आते। अच्छा जी, ये तो बड़ी, क्यों भाई तारिक इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, आपका इल्म क्या कहता है? सर इमरान खान से मेरा बात शुरू करते हैं। हाँ, तो मेरे पास जो इमरान खान का जायचा है उसमें एक तो अगली 6 माह में जो ये 3 माह है, इमरान खान इसमें कुछ सज़ाएँ, बड़ी सज़ाएँ, केसेस में बड़ी सज़ाएँ मिलने के इम्कान बड़े रोशन हैं, बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। इस इनका बच जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल, मतलब मुझे नज़र आता है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन सज़ाओं से, हाँ, सज़ाओं से, यानी सज़ाओं से बचना बहुत मुश्किल है। ये अच्छा, एक सज़ा नहीं है, इनको सज़ाएँ कहूँगा मैं कि इनको मुख्तलिफ केसेस में सज़ाएँ होंगी। अच्छा, और शदीद सज़ाएँ होंगी, यानी कि अच्छा, छोटी मोटी नहीं, क्योंकि 2-4 सालों के लिए नहीं, लंबी सज़ाएँ। बाज़ औक़ात तो मेरे ज़हन में ये बात आती है कि मैं ये लफ्ज़ कह दूँ कि अल्लाह करे उनको उम्र कैदी हो जाए। अच्छा, चलिए ये अल्लाह ताला ऐसा ना करे। मगर वो तो एक अभी तो इब्तदाई अदालत है ना, फिर अपील भी होगी, फिर वहाँ मामलात भी चलेंगे। तो बहरहाल आपको वैसे अमूमी हालात कैसे नज़र आ रहे हैं? सर ये बड़ी तेज़ी से मामला चलेंगे, अगले 3 माह के अंदर इतना कुछ हो चुका होगा कि अकल हैरान रह जाएगी। अब जब ये सज़ाएँ होंगी, चलिए उनको छोड़ें सज़ाओं को, आप आगे चलें।
سر اسی میں آگے میں چاہ رہا ہوں. تو اس کے بعد وہ جو مذاکرات اب ہو رہے ہیں وہ تقریباً تو وہ مجھے ناکام ہیں. اس میں تو کچھ چیز دکھائی دے ہی نہیں رہی, کیونکہ حکومت کو ان کے پاس دینے کے کچھ نہیں ہے, اور وہ جو سوال وہ کریں گے وہ پورا نہیں ہوگا. تو اس لیے سزائیں تو ہوں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بات میں عمران خان جب سہجہ سامنے رکھتا ہوں تو یہ ان کا جو یہ ضرور ہے کہ سفر کا کھانا کھل جائے گا سال کے مڈ کے بعد. تو پھر یہ جب سزائیں حاصل کرنے کے بعد قدر ریلیف کی پوزیشن میں آئیں گے کسی ڈیل کے نتیجے میں, اور یہ یورپ کے کسی ممالک میں نہیں جائیں گے, یہ ان ممالک میں جائیں گے جہاں پر ان کو کوئی دیکھ نہ سکے, میڈیا پر دکھائی نہ دیں, اور اچھا بات سنیں نا, نہ ہو سکے. اچھا اس وقت تو آپ کے کوئی تعلقات اچھے معلوم نہیں ہوتے ان سے, آپ عمومی گفتگو کرتے ہیں. پاکستان کے مجموعی حالات کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ حکومت 5 سال پورے کر لے گی, چلے یہ ستارے کیا کہتے ہیں؟ جی یہ اللہ کے حکم سے یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اور دن بدن ہر روز ایک نئی خبر, نئی اچھی خبر ملکی معیشت کو لے کر ہمیں ملتی رہے گی. اور جب ہم اس کو کراس کریں گے مارچ اپریل کو, تو پھر ہمیں کچھ زیادہ اچھی خبریں ملیں گی. اچھا یہ مثلا اچھی خبریں کیا ہو سکتی ہیں؟ سرمایہ کاری آئے گی, ہاں جی, ایسا یا پاکستان میں کوئی معدنیات جو ہیں یا تیل کے گیس کے ذخائر دریافت ہوں گے؟ جی یہ ذخائر تو ایک الگ بات ہے, لیکن مجھے اس میں پاکستان کی جو ملک بیرونی ملک معاملات ہیں باہر سے کچھ آنا وہ زیادہ دکھائی دیتا ہے, کہ یعنی کہ باہر سے کچھ ممالک پاکستان کے لیے اپنی وہ کہتے ہیں تجوری کا منہ کھول دیں گے. تو مجھے تو زیادہ وہ چیز نظر آتی ہے, یعنی سرمایہ کاری کریں گے. جی ہاں جی, ایسا ہی ہوگا. پھر وہ اس میں یہ پاکستان بہت بہتری میں جائے گا, اور مجھے امید ہے کہ 2025 کے اینڈ تک ہم دوبارہ وہ اسی پوزیشن میں 2017 والی پوزیشن کے قریب آنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں بڑے چلیے, تو آپ اجمل رحیم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے آپ پاکستانیوں کو کہ کیا انہیں کس احتیاط کرنی چاہیے؟ اور دیکھیں شام صاحب, ایک چیز احتیاط کیا کرنی چاہیے, ابھی رزلٹ دیکھ لی ہیں, لڑائی جھگڑا اور سفر کون ہوا ہے, عوام ہوئی ہیں, لوگ ہوئے ہیں. اسلام آباد میں بند رہے, سڑکیں بند رہی ہیں, کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. تو تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں, یہ جذباتی ہونے والا نہیں کا معاملات. اب اکانومی آپ کہتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مفاہمت کر لیں, ایک دوسرے کی بات سنیں, اور لوگ بھی جو ہیں ٹھہراؤ میں آ جائیں, کہ یہ جھگڑے فساد چھوڑ دیں. سر گھروں میں لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں, تربیت کا فقدان ہو گیا, باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے, بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے, دوستوں کے ساتھ تفرقے ہو گئے ہوئے. یہ چیز ہے نا ہمارا یہ تربیت والا سسٹم, اس کو پہلے ٹھیک کرنا چاہیے. کیسے کریں گے یہ سٹارٹ ہمیں اب زیرو سے شروع کرنا پڑے گا. ٹیچر, سکول, اب میڈیا, اور یہ اس کو سیاسی رہنما بھی تو لیڈر ہوتے ہیں نا سر, ان کا بھی کام ہے, ٹیچر ہوتے ہیں. سر میں بتا دوں کہ پاکستان کے ہاروسکوپ میں وینس جو سیاست کو ڈیل کرتا ہے, سیاستدانوں کو ڈیل کرتا ہے, وہ نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان سے ایکسپیکٹیشن آپ نہیں کر سکتے کہ وہ کریں گے. وہ ایک دوسرے کا سر لحاظ نہیں کرتے. یہ کچھ ستارہ بدل نہیں سکتے ہم اپنے؟ نہیں سر, پاکستان لے کے پیدا ہوا, پاکستان لے کے پیدا ہوا ہے. نہ پڑوسی بدل سکتے ہیں سر, نہ ستارے بدل سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ دیکھ لیں. تو پھر انڈیا جو ہے اسی دن انڈیا بھی پیدا ہوا ہے. نہیں سر, انڈیا کا پیدا نہیں ہوا, انڈیا تو بہت پہلے کا بنا تھا, ہم لوگ پیدا ہوئے تھے اس سے ٹوٹ کے. مگر نیا انڈیا جو ہے وہ تو بنا نا, آزادی تو ملی نا اس کو بھی سر, 15 اگست کو. وہ ٹھیک ہے آزادی ملی, لیکن ان کا جو معاملات ہے نا, ابھی ہم وہ ان کو اچھا کر کے دکھایا تھا, اندر ان کا بھی برا ہی حال ہے, کوئی اچھی نہیں ہے ان کی بھی. لیکن ان کا اب یہ ہوا کہ ان کا سیاست کا سسٹم جو ہے نا وہ سٹرونگ ہو گیا ہوا ہے اور بڑا مضبوط ہے, اس لیے وہ ذرا ڈومیننٹ ہے. تو ہمیں بھی تو کوئی ایسا تعویذ ہونا چاہیے, کوئی ایسی دعا ہونی چاہیے, کوئی ایسا وظیفہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ہے. ایسا تعویذ تھا نا جس کا ذکر خواجہ صاحب نے کیا, کہ کوئی تعویذ تھا جس کی وجہ سے 15 دن میں یہ تیار ہو گئے مذاکرات کرنے پہ, کوئی نہ کوئی تو سر مارچ اب بہتر ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو یہ جو تعویذ ہے ان دی شیپ آف عاصم منیر صاحب نظر آئے گا. اچھا, اور یہ اب وہ چیز نظر نہیں آئے گی جو بڑے تجربے کر لیے ہیں اس کے ساتھ. آپ ایک چیز میں بتا دوں سر, پاک آرمی جو ہے نا وہ
اپ ٹو صرف 2 یا 3 لوگوں کی وجہ سے پھنسی. ادروائز پوری آرمی بڑی میں نے بڑا سر میرا 38 ایئرز میری جاب ہے جس پہ میں نے 30 سال آرمی کے ساتھ کام کیا. یہ بڑے ڈیووٹڈ لوگ ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, سنسیئر ہے سر. ہر بندہ ایسے نہیں اپنی گلا کٹوا لیتا ہے, جان گولی کھا لیتا ہے. صرف سیاسی طور پہ جو بھی معاملات سیاست میں گھسے کام خراب ہوا. اب وہ چیز ریپیٹ نہیں ہوگی سر. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو دنیا جو ہے دنیا کا منظر کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ دنیا سر میں سر اجازت دیں ایک کوئک بریک لے لیں, ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ ابھی اس میں مزید ظاہر گفتگو کرنی ہے. فی الحال تو یہ کہ عاصم منیر صاحب کی اہمیت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں اور دیگر کچھ شخصیات کی بھی اسپیسیفکلی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامی صاحب, سر ستارہ شناس ہمارے ساتھ موجود. ذاکر نسیم صاحب امریکہ سے نیو یارک کے بڑے ممتاز پاکستانی ہیں. اچھا, بڑے بڑے بزنس مین ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں. کیا؟ سیاستدان اور سرکاری افسر کوئی 100-150 اچھا ان کو لٹکا دیں, اوف, ملک ٹھیک ہو جائے گا. سر کون سا ہم چائنا کا ماڈل بھائی یہ فالو کریں؟ آپ امریکہ میں رہ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں تو بڑی خطرناک بات کر دی ہے. اور ڈاکٹر فرید ملک صاحب کہتے ہیں کہ قومیں جو ہیں ان کو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے. اچھا, اپنے آمدن کے مطابق اخراجات کریں تو سکھی رہیں گے. بالکل. اور یہ جو قرضہ لے لے کے اپنے للے تللے جو ہیں اس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. سر یہ جو آج عزم کا اظہار کیا گیا کہ یہ آخری IMF پروگرام ہوگا انشاءاللہ, پاکستان میں اتنا دم خم ہے کہ یہ کر. ہاں جی, دم خم تو بہت ٹھیک ہے. ہے. اچھا سر, طارق اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان کی طرف جاتے ہیں. طارق صاحب, سر ایک بڑی دلچسپ بات ہے, میں جاننا چاہوں گا جب یہ کہتے ہیں جی ستارے مطلب یعنی کہ ظاہر مختلف کردار ادا کرتے ہیں, عمران خان صاحب کا بھی سر جو یعنی کہ زوڈیک سائن ہے وہ لبرا ہے, شہباز شریف صاحب کا بھی جو ہے وہ لبرا ہے, تو پھر یہ کامیابیاں ناکامیاں علیحدہ علیحدہ کیسے؟ اصل میں بعض کی ڈیٹ آف برتھ ٹھیک ملتی ہے, بعض کی نہیں ملتی. عمران خان صاحب تو لبرا ہیں لیکن شہباز شریف صاحب جو وہ لبرا نہیں ہے. ستمبر 23 وہ لبرا نہیں ہے, وہاں نہیں ہے. وہ ان کی ڈیٹ آف برتھ جو لوگوں کو ملی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لوگ زیادہ تر ان کے نام سے اندازہ لگاتے ہیں. تو چونکہ عمران خان کی جو ڈیٹ آف برتھ وہ 5/10/1952 ہے, 52 ہے, 5 اکتوبر, تو وہ لبرن ہے. ہاں, تو اس میں ایک خوبی ایک بات جو میں نے یہ جو اینڈ میں بات ہو رہی ہے کہ جو یہ سب عدد کو ملائیں تو پھر 5 عدد بنتا ہے. 1, 5 اور 10 والے ہوتے ہیں یہ سفری عدد کے مالک ہوتے ہیں. بالآخر یہ اپنے مقام سے سفر کر جائیں گے. میں نے کہا کچھ پہلے سزائیں پھر یہ مقام سے ڈیل کرنے چاہیے میں سفر کر جائیں گے. دوبارہ اقتدار میں آتا دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ یعنی آپ یہ ڈوب کر ابھریں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. عمران خان دوبارہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جا تو جو میرے پاس ذائقہ ہے میری زندگی میں تو دوبارہ کبھی اقتدار میں آتے دکھائی نہیں دیتے. چلیے, تو اب شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ شہباز شریف صاحب یہ ٹرم پوری کریں گے. اس کے بعد جو اگلا میچ پڑے گا جب بھی الیکشن ہوں گے وہ مریم نواز کے اور بلاول کے درمیانی ہوگا. اس میں پی ٹی آئی چونکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی, 4 صوبوں میں 4 صدر ہوں گے, 4 معاملات مطلب وہ لے کے چلیں ان کو, کوئی ایک جگہ پر ایک سسٹم نہیں چلے گا. یعنی کہ پی ٹی آئی جیسے پہلے بھی میں نے اپنی پیشے کو میں کہا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی انتخابی نشان بھی دکھائی نہیں دے گا. اسی طرح اب اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی آپ کو دکھائی. آپ بتائیں مجھے آپ یہ پی ٹی آئی سے کوئی تعلقات اتنے خراب کیوں ہیں آپ کے؟ بڑے ناراض معلوم ہوتے ہیں. ستاروں کے تعلقات خراب. ستاروں کے والد سے جائچہ میرے سامنے پڑا ہے, میں اس سے بات کرنی ہے اور میں مسلسل یہ کہتا آ رہا ہوں جیسے 23, 24 اور 25 یہ ایک کا مجموعہ چلے گا. جیسے 23 میں ہوا, 24 میں ہوا, 25 میں اسی طرح سسٹم چلے گا. ابھی ایک فلم باقی ہے تھوڑی دیر, اس کا پہلے اس کے بعد پھر پہلے ٹیلر آئے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبولیت نہیں ملے گی بانی پی ٹی آئی کو؟ نہیں جی, ایسا نہیں ہے. چلیے آپ میں نے کہا جی اس میں اب یہ جو موضوع ہے نا اس کو پھر اٹھا رکھتے ہیں. اچھا, اب آپ بتائیے کہ مریم کا ستارہ کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی وہ ان کا دن بدن ترقی پر ہے, اور جب بھی الیکشن دوبارہ ہوں گے زیادہ تر امکانات تو یہی ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. لیکن میں اگلا وزیر اعظم مریم نواز کو ہی دیکھتا ہوں. اچھا ابھی جی اگلا وزیر مریم نواز ہے, اور میاں صاحب کا اس میں وہ پیچھے سے اگر کنگ میکر کا کردار ادا کرتے رہیں گے, اور وہ
مریم نواز انشاءاللہ مجھے جو اس میں نظر آیا ذائچے میں کہ وہ اگلی وزیر اعظم ہوں گی. دنیا کا منظر کیسے سر دیکھتے یہی ہیں بات اگر پہلے ذرا اجمل صاحب سے ذرا کر لیں. ایک منٹ ٹھہر جائے. دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کامن سکون آئے گا یا جنگیں ہوتی رہیں گی؟ سر نہیں سر یہ ابھی تو یہ اجمل صاحب نے جو بات کی ہے وہ امن کی بات کر رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ میں اللہ نہ کرے میری بات کوئی پوری ہو یہ والی جو میں نے باتیں کی ہیں, لیکن جو سال ہے اس کو ہم 2 طریقوں سے دیکھتے ہیں. ہم اس کو 2025 لیں گے تو یہ 9 عدد بنے گا. اگر خالی 25 کہلاتا ہے کیونکہ لوگ عموماً 25 کہتے ہیں تو 25 کا مطلب 7 ہے. یہ مریخ کا سال ہوگا. مریخ کا تعلق جنگ و جدل فتنہ فساد سے ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ 7 عدد رہا ہو؟ جیسے 2023 میں ہم نے 7 عدد دیکھا تو جو پاکستان میں صورتحال دیکھی آپ نے سب نے دیکھی, اسی طرح اب یہ 2025 ہے اس کا 7 اپنا رول ادا کرے گا. اور یہ جنگیں جو ممالک میں لگی ہوئی ہیں یہ اتنی قریب آنے والی ہیں, ان سے ہماری جان بچ جائے تو یہ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا کرم ہوگا. میں تو اس میں اتنا خطرناک معاملہ دیکھ رہا ہوں کہ سال کے اینڈ تک تو بہت کچھ ہو چکا ہوگا اور شاید پاکستان کے بھی اس معاملے میں شامل ہونا پڑے کسی حوالے سے. اچھا اجمل صاحب, سر مریم نواز صاحبہ کے ستارے, ہاں یہ تو مریم نواز صاحب کو بات کرتے ہیں, اور یہ جو جنگوں کی یہ منظر کشی کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ٹھیک ہے, ان کا اپنا نالج ہے, وہ نیمرالوجی پہ بات کر رہے ہیں. میں بات کرتا ہوں, ریڈ کرتا ہوں اسٹرالوجی کلی جو پاکستان کا جو چارٹ ہے اس کے مطابق سر یہ چھوٹی موٹی یہ کہتے ہیں نا جڑی لگتی رہے گی, جڑپیں چلتی رہیں گی. لیکن ٹرمپ کا ایک چیز آپ نے اس کے پرانے ٹرینور میں دیکھا ہوگا کہ وہ جنگوں کے خلاف ہے, تو یہ ریڈیوس ہوں گی, ٹھیک ہے, لیکن انٹریگ چلتی رہے گی. وہ کہتے ہیں نا جب بھی داغ لگ گیا. ایران کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ابھی فی الحال کوئی نہیں سر, ابھی معاملات کو ٹھنڈے ہی ہوتے جائیں گے اور ٹھنڈے ہوتے جائیں گے معاملات, اور سلو اپریل میں آپ کو نا یہ ساری چیزیں اوور ہوتی نظر آئیں گی. اور مریم کی جو بات کر رہے تھے سر, اگر اجازت دیں طارق صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کوئکلی. جی طارق صاحب بولیے گا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو ٹرمپ ہے یہ اپنی مدت پوری کر جائے یہ تو ایک سوانح سا خواب نظر آتا ہے. آپ 2025 میں ہی دیکھیں گے اس کے اینڈ تک ٹرمپ خود مطلب سے نفسیاتی مریض سمجھ کے اس کو عدالتیں باہر نکالیں گی اور یہ اپنے عہدے سے ہٹ جائیں گے. 2025 کے اینڈ تک ٹرمپ اپنے عہدے پر قائم نہیں رہیں گے. چلیے ٹھیک. جی سر آپ. ہاں جی, ٹرمپ کے بارے میں بھی انہوں نے پیشگوئی کر دی. سر جو بائیڈن جیسا جو بالکل ہی تھے مخبوط الحواس اور تو وہ چل گئے ہیں, تو یہ تو بڑی شیطان چیز ہے, یہ تو بہت تیز ہیں. یہ ابھی میں بھی کوئی ایسا کوئی وہ خود ہی چول نہ مار بیٹھے, ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے. حملے ہوئے سروائیو کیا, ہاں وہ ابھی کوئی بات نہیں ہے. اور ابھی ہم اپنے ملک پہ ہی رہتے ہیں, امریکہ کا تو بہت دور ہے. مریم نواز صاحب سر مریم نواز پریکٹیکل بہت ہے, پریکٹیکل. ان کا مقابلہ نہ اپوزیشن سے ہے نہ کسی سے, ان کا مقابلہ شہباز شریف سپیڈ سے ہے. وہ شہباز شریف صاحب کا ریکارڈ توڑنا چاہتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں جو ان کو پنجاب میں جو کام انہوں نے کیا میں اس سے زیادہ کر کے بیٹھوں, اور پھر وہ اس پہ کامیاب بھی ہو رہی ہیں اور کافی یہ لے کے چلیں گے. سر ان کے پیچھے ان کے والد صاحب ہیں, اس کا ویژن ہے. سمجھے کہ نواز شریف صاحب ہی یہ ان کا ٹینور ہے سارا, کیونکہ بھائی بھی ایک ہے اور دوسری بیٹی ہے, تو وہ یہ پراسپیرٹی والی باتیں یہ چلیں گے اور پریکٹیکل ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور سر پریکٹیکل سے بات آئی کہ ایک کتاب میں نے آج آپ کو پریزنٹ کرنی تھی, آپ نے کہا تھا پروگرام کے درمیان کریں, تو میں نے کہا تھا میں نے میری پریکٹیکل اسٹرالوجی یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. سر یہ علم جو ہے نا, تھینک یو ویری مچ سر, یہ کتاب میں کہتا ہوں کہ جس طرح لوگ ڈاکٹر نہیں ہوتے, آپ ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن آپ کو اتنی ہونو ہوتی ہے کہ آپ اپنا دوائی کو دے لیں, پیٹ خراب ہوا تو یہ دوائی کھا لیں. یہ تو یہ اسٹرالوجی پریکٹیکل اسٹرالوجی میں نے ایسے لکھی ہے کہ عام لے بندہ بھی اتنا سمجھ جائے گا کہ وہ اپنے حالات خود دیکھ لے گا. اور یہ جو 2 نمبر اسٹرالوجر فیک اسٹرالوجر جو لوٹ رہے ہیں ان سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. ایسا نہ ہونا کہ جیسے خود ہی نسخہ ڈاکٹروں کا استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات پیچیدگی بھی ہو جاتی ہے. سیلف میڈیکیشن نہ کر لیں. شامی صاحب پتہ چلا ستاروں کا اس میں پڑھ کے حال دیکھے گا جی اگلے میرے پروگرام میں فلاں جگہ سے کرنا ہے, فلاں شہر سے کرنا ہے. آپ سر پڑھیے گا, بڑی سمپل انداز میں لکھیے گا. اچھا پریکٹیکلی سر آپ کو کام ہوتے نظر آئیں گے,
اور مریم جو ہے نا سر آپ وزیر اعظم ان کو مستقبل میں بنتا دیکھ رہے ہیں جیسے طارق صاحب نے کہا؟ ابھی وہ پنجاب میں ہی کنٹینیو کریں گے. اچھا ابھی نہیں, ابھی شہباز شریف صاحب بھی چلے اور کمفرٹیبل, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہیں اور نہیں وہ ہے تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے, وہ تو اگلے الیکشن کی بات وہ اگلی کر رہے ہیں. سر اتنا دیکھیں جتنی ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے. تو آپ زیادہ دور نہیں دیکھنا چاہتے. اچھا بلاول بھٹو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ سر بلاول بھٹو کا تو یہ اب 2025 کو ان کو شادی کی ضرورت ہے, شادی ہو جائے گی ان کی, اور یہ دوبارہ جوائن کریں گے کیبنٹ میں, اور پچھلی طرح جیسے پوری دنیا گھومے ہیں اس طرح پھر گھومیں گے. رول ہوگا بٹ ناٹ ایز اے پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, وزیر خارجہ, وزیر خارجہ یا اس قسم کا. تو شادی کہاں ہوگی ان کی؟ شادی سر جو ان کا ذائچہ ہے نا, ان کا جو ان کا 10واں گھر ہے اس کے والد صاحب ڈھونڈیں گے سر, اور والد صاحب ایسی جگہ کریں گے بہت کوئی امیر گھر کی بچی ہوگی, بہت امیر گھر کی, اور مذہبی ٹائپ کی ان کی مسز ہوگی, اور لمبا سا قد ہوگا, اور زرداری صاحب کے ساتھ وہ سب بتا دیں, نام بھی بتا دیں سر, آپ نے سب کچھ بتا دیا, نام بھی بتا دیں. نام اس کے والد صاحب ان کے سر بڑے سیانے ہیں, وہ خود انہوں نے کتنی بڑی شادی کی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی شادی بیٹے کی بھی کریں گے. ٹھیک. اچھا تو اچھا مستقبل میں بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم ابھی پتہ نہیں, یہ تو بات کی بات ہے نا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں ٹارچ کی روشنی میں دیکھتا ہوں. اچھا جہاں تک وہ جا رہی ہے, جہاں تک جا رہے ہیں, اتنا نہیں ہے کہ ٹارچ کی روشنی میں گنڈا پور کی پھر بات کر لیتے ہیں, ان تک تو پہنچ جاتی ہے گنڈا پور صاحب کی, کہ ان کے بات ہوتی ہے نا کہ وہ پتہ نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے. گنڈا پور صاحب پتہ نہیں رہیں یا نہ رہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے سر؟ کے پی میں مار دھاڑ کرتے ہیں. اتنے تیقن کے ساتھ کیوں چیزیں کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا رہنے دیں ان کو, موج کرنے دیں. اچھا تو سر پھر ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جن کا وہ فیض حمید صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, کیسا ان کا بھی مستقبل اللہ کے سپرد ہے. اللہ کے سپرد ہے سر, اور کافی وہ لے کے 4 بندوں کو ڈوبیں گے. اچھا آسانی سے نہیں جائیں گے وہ, یہ جو کر رہے ہیں نا سارا کچھ, تو وہ یہ اس کے جو ابھی طارق صاحب نے بات کی ڈیزاسٹر ریزلٹس انہی کی وجہ سے آنے ہیں. اچھا سر طارق صاحب پاکستان میں میڈیا کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جو آنے والی خبریں ہیں, جو سال میں خبریں ملیں گی, تو میڈیا تو بہت ایکٹیو ہو جائے گا نا, تو پھر ان کی تو پھر کام چل پڑے گا ان کا بڑا شاندار. اور یہ چلے گا ابھی چند دنوں میں دنوں کی بات کروں گا, مہینوں کی بات نہیں, دنوں میں فیض حمید کی خبروں سے ہی. اچھا جی جناب فیض حمید کی خبروں سے ہی کام چلے گا, اور فیض حمید کے بارے میں انہوں نے جو کام وہاں سے چلے گا وہ بالکل درست بات ہے. فیض حمید جس گڑھے میں گرنے جا رہے ہیں, اللہ ہی ان کو اپنی. آپ کو مشورہ بھی دیں گے اہل پاکستان کو کہ جی سر اصل میں جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت تو میں نے کہا تھا مریخ کی حکومت تھی, تو مریخ جو مسئلہ فوج سے اس کا تعلق ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اس کا تعلق ہے, تو یہ ساری بار ان کا تعلق ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. جو اس کی طرف دیکھے گا پھر وہ اس کی آنکھیں بھی نوچ لی جائیں گی. تو اس میں چاہے کوئی بھی شخصیت ہو, کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو, تو وہ اس میں میرے خیال سے وہ آئے گا. اس لیے مجھے یہ جو آنے والے چند دن ہیں اس میں وہ جو خطرات ہیں, میں اس کی ابتدا چلے کہہ دیتا ہوں کہ جنوری سے, آپ جنوری کے پہلے 12-13 دنوں سے ان خطرات کی ابتدا دیکھیں گے جو چلنے شروع ہوئی ہیں. جو خطرات ہمارے سر پر آ رہے ہیں وہ چیلنج ہیں شروع ہوں گے. ہاں جی, وہ فیض حمید سے چیلنج وہ شروع ہوگا, اور یہ جا کے ختم ہوگا آپ کے درمیان تو سال کے درمیان تک, جب بہت کچھ ختم ہو چکا ہوگا. لیکن ملک کی معیشت کے حوالے سے پھر بھی میں کہتا ہوں سب کچھ ہونے کے باوجود, چونکہ ڈنڈا ہے ہاتھ میں تو پھر کوئی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا, ہلے گا نہیں, وہ معیشت ابھی چلتی رہے گی, لوگ سڑکوں پر آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, کوئی پرواہ نہیں ہوگی کسی. ٹھیک ہے اجمل صاحب, سر باجوہ صاحب کے ستارے صحیح رہیں گے, گردش میں تو نہیں؟ نہیں, باجوہ صاحب مینیج کر لیں گے, وہ ابھی اسٹرانگ ہاروسکوپ لے کے پیدا ہوئے ہیں. ابھی وہ اپنا 2 سال ویٹ کریں گے, جب ان کا روزہ ختم ہوگا, جب پابندی ختم ہوگی 2 سال کی, اس کے بعد وہ آپ کو اوپنلی بات کرتے ہوئے, سیاست میں ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جیسے وہ جیل میں جائیں گے یا کوئی انکوائری بھگتیں گے یا نہیں, وہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, کیونکہ اب وقت کم رہ گیا بریک میں, میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا آپ ذرا, جو کیونکہ لوگ سر آج مناتے ہیں نا نیو ایئر نائٹ, اس پہ بڑا شور شرابہ اور بڑے مسئلے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. تو کراچی میں تو کہہ رہے ہیں کہ آتش بازی جو ہے وہ کی ہے وہاں پر, لیکن یہ کہ
جو لوگ سر ہلڑ بازی کرتے ہیں، تہذیب کے دائرے میں نہیں آتے، ان کو کیا پیغام ہم دیں سر اس پلیٹ فارم؟ ان کو وہ ہمارا کوئی پیغام سنیں گے اس وقت؟ سر آپ کی اس وقت بات تو وہ تیاری کر رہے ہوں گے. تو قطعی طور پہ بات یہ ہے پارٹی کی تیاری ہو رہی ہے. نوجوان جو ہے ایک حد تک تو کوئی جوش و خروش کی اجازت بھی ہوتی ہے نا. تو نیا سال طلوع ہو رہا ہے تو ایک جوش و خروش بھی ہوگا، کو منانے کا شوق بھی ہوگا، کوئی نعرے لگانے کا، کوئی یعنی مگر ہر چیز جو ہے احتیاط سے اور اعتدال سے کرنی چاہیے. تو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی دیکھیں کہ اس طریقے سے نیا سال کی خوشی نہ منائیں کہ وہ کسی دوسرے کے لیے مشکل کی اور مصیبت کی بات بن جائے. تو نیا سال ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور جو سال گزرا ہے اس سے ہم سبق حاصل کر سکیں، اور جو سلسلہ جو ہے پاکستان کی معیشت کو اور سیاست کو آگے بڑھانے کا اس کو جاری رکھ سکیں، اور پاکستان کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک افہام و تفہیم کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے سے معاملہ کریں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں. چلیں، مہمانوں کا شکریہ سر. طارق اقبال صاحب، نیا سال مبارک. بریک لیتے ہیں سر، ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.